अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज साबान की आखिरी दिन है। कल से रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा और इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, वैसे ही जैसे पिछले लोगों पर हमने रोज़ा फ़र्ज किया था, ताकि तुम परहेज़गार बनो। आज हम रोज़ा के मुतालिक सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको किस काम को करने को कहा है और किस काम से मना किया है। अल्लाह ताला कहता है कि मोमिनो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ों की गिनती कि कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़े की गिनती पूरी कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रोज़ा न रखना चाहें तो वे रोज़े के बदले 60 मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई शौक़ से नौकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला कैसे किसी बात को आसान करके बताता है और फिर इंसान को कहता है कि तुम में बेहतर ये है। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम 4 शादी कर सकते हो, इजाज़त दी उसने कितनी शादियों की? 4 शादी की। लेकिन फिर कहता है कि अगर तुम समझो तो एक ही निकाह तुम्हारे लिए बेहतर है। आते हम इसी रमज़ान के मौजू पर कि समझो तो रोज़ा रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोज़ा का महीना रमज़ान का महीना है। पिछली कौमें जो हैं अपने कुछ महीनों को वो इधर से उधर कर देती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इस कुरान में साफ साफ एहतियातन बांध दिया है कि इंसान रोज़ा के महीने को इधर उधर न कर सके और ख़ास रोज़ा रमज़ान के महीने में ही रखे। रोज़े का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ। यह बात बताने को अल्लाह ताला यह भी बताता है कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, तो रमज़ान और कुरान की दोनों की ऐसी मुसाबहत है कि रमज़ान के दिन में रोज़े से इतनी रमज़ान के दिन में कुरान से इतनी मोहब्बत हो जानी चाहिए जो आम दिनों से ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि माशरे में हो भी जाता है, लेकिन उसमें एक जो कमी रह जाती है वो यह कि पढ़ने वाला 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म, 4 ख़त्म, 5 ख़त्म तक पढ़ जाता है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला कहता है कि कुरान हिदायत का ज़रिया है, कुरान हिदायत का मंबा है, कुरान वह किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हब्लुल्लाह कह के भी पुकारा कि यह वह किताब है, कि यह वह रस्सी है जिसको पकड़ लेने के बाद इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। जो लोगों का रहनुमा है, कुरान को अल्लाह ताला क्या बताता है? जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। कुरान को अल्लाह ताला ने हमें रहबर के तौर पर दिया है, और इस रमज़ान की बात शुरू करते ही अल्लाह ताला ने कैसे कैसे किस किस तरह से कुरान का ज़िक्र किया है, इसे हम ज़रा सा गौर करेंगे और फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें खोल कर बताता है कि रोज़े का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली हुई निशानियां है, जो हक़ और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रख कर
پورے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں، اور اس لیے کہ تم روزے کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو جو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگوں سے یاد کرو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک تو بہت بڑی احسان اللہ کا ہے جس کو میں یہاں پر کوڈ کرتے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نیکی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ اس نیکی کے بدلے اتنی، اس نیکی کے بدلے اتنا ثواب ہے، لیکن خاص روزے کے لیے کہتا ہے کہ یہ وہ نیکی ہے انسان کے لیے جو جتنی پرہیزگاری سے، جتنا میرے اوپر توکل رکھ کر، جتنا اچھے ڈھنگ سے وہ اس مہینے کو گزارے گا اور رمضان کے روزے رکھے گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کو 700 گنا کر کے دوں گا، یا گنتی نہیں رکھی، کہا نہ جانے کئی 100 گنا کر کے تمہیں دے دوں گا۔ اس لیے اس رمضان میں اپنے آپ کو ہم بدل لیں، اور اس بدلنے کا صرف ایک ذریعہ کہ قرآن کو ہم تلاوت تو کریں لیکن سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ صرف سورہ بقرہ ختم کرنے میں مجھے 6 مہینے لگ جاتا تھا۔ عمر فاروق اس ویکتی کا نام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں قرآن کی اتنی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ اتنی اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھتے تھے، پھر بھی وہ سورہ بقرہ کو ختم کرنے میں 6 مہینہ لے لیتے تھے، اور ہم 1 مہینے میں 5 ختم 4 ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ آگے پھر ہم چلتے ہیں اسی رمضان کے موضوع پر۔ اور اے پیغمبر، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں معلوم کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مدد کے بغیر تم نیک راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اس پر ایک حدیث قدسی میں کوٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبرائیل جا کے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں سے بھی ہدایت پانے کی کوشش کی اس کے حصے میں گمراہی آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہے کہ وہ بغیر اس قرآن سے سٹے، بغیر اس قرآن کو دیکھے، بغیر اس قرآن کو سمجھے، وہ ہدایت دینے پر آپ کو تیار نہیں ہے۔ جس کو اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو آنکھ سے دیکھو گے تو حرف نظر آئے گا، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گا، اور روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ یہ روح سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ کل عالم ارواح میں جب انسان کھڑا تھا، ساری انسانوں کے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا تھا، اور وہاں جب پوچھا کہ الستو بربک، مطلب تمہارا خدا کون ہے، تو ساری روحوں نے کہا کہ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس طرح جب روح سے انسان اس قرآن کو دیکھے گا، اس روح سے قرآن کو ٹچ کرے گا، تو اسے
خدا کا کلام یعنی خود خدا نظر آئے گا۔ چلتے ہیں پھر ہم رمضان کی طرف۔ تاکہ نیک راستہ پائے، روزوں کی راتوں میں تمہاری اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جتنے لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا تھا، اب وہ دن میں چاہے رات میں جب بھی وہ اپنے بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے تھے، رمضان کے بعد ہی۔ لیکن اب یہ آخری کلام ہے، آخری پیغمبر ہیں، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے انسانوں کو دے دیا ہے۔ کیونکہ اس سمے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزہ تو رکھ لیتے تھے، لیکن نئی نئی شادی ہونے کی غرض سے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے اور اپنے بیوی کے پاس چلے جاتے تھے۔ اس کارن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دلزوئی کے لیے یہ آیت اتار دی کہ مومنوں، اب سے رات میں جو روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تم اپنے بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ تو قرآن اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس ایک پنے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قرآن رمضان کی ضروری باتیں ہیں ان سب کو ایک پنہ میں مکمل کر کے انسانوں کو دے دیا ہے۔ اب یہ انسان اس پر قائم ہو جائے۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اس کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکتوں سے درگزر فرمایا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، ان کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ آج لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، لیکن کل اتنی بڑی بڑی مسجدیں نہیں تھی، اور صحابہ جو ہے ہر کسی کا شوق تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ سال بھر تو میں دنیا کا کام کرتا ہی ہوں، ان 10 دنوں میں میں صرف اور صرف اللہ سے لو لگا لوں، اس لیے وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کیا کرتے تھے کسی ایک کونے میں۔ تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تو میں نے اوپر تمہیں دیا تھا اجازت کہ تم اپنے بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر پھر میں ایک لائن کھینچ دے رہا ہوں کہ جب جو ویکتی اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، مطلب جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، تو اب یہ حق ہے کہ دنیا میں اس سے اور کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، نہ روحانی نہ جسمانی۔ اب صرف اور صرف وہ بندہ اللہ کا ہے، اور یہ دن اللہ ہی کے لیے گزرے گا۔ یہ خدا کی حدیں ہیں، اس کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھنے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور یہ ختم کہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔